सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कहानी सुनने से पहले आप लोग अपने तमाम काम अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं। भला कौन से काम? अगर आपका स्कूल का कोई काम है या आपने सबक पढ़ना है या आपको किसी बड़े ने कोई काम कहा है या नमाज भी तो पढ़नी होती है, नमाजें क्या आपने पूरी पढ़ ली हैं? और जहाँ बैठ के आप कहानी सुन रहे हैं क्या वो जगह अच्छी तरह साफ़ सुथरी है? अगर नहीं तो उसको अच्छे तरीक़े से साफ़ करके फिर कहानी सुनने बैठिए। ऐसे ही मज़ा आएगा कहानी सुनने का। आते हैं अपनी कहानी की जानिब। आज जो हम आपके लिए कहानी लाए हैं ये है पहले सिपारे की आखिरी कहानी। पहले सिपारे में सूरत बकरा है, याद है ना आपको? सूरत बकरा में का जो हिस्सा पहले सिपारे में है उसकी ये आखिरी कहानी है, बड़ी ही मज़ेदार। और कहानी का उन्वान है दुनिया में अल्लाह का पहला घर। इसे आपके लिए लिखा है तालिब हाशमी ने। और ये वाला जो क़िस्सा है अल्लाह के घर का, ये अल्लाह ने कुरान में हमें सुनाया है। किस तरह भला? जानते हैं कि एक प्यारे नबी थे, उनका नाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है अबुल अंबिया, यानी तमाम अंबिया के अब्बा जान, तमाम अंबिया के बाबा। उनके औलाद में बहुत सारे नबी आए थे। हज़रत मूसा, हज़रत यूसुफ, हज़रत हारून, हज़रत ईसा, हज़रत लूत तो उनके नहीं आए थे, और आए थे हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहुत सारे अंबिया आए थे हज़रत इब्राहीम की औलाद में से। अब हज़रत इब्राहीम जो थे, जिनको कहा जाता था खलीलुल्लाह, अल्लाह के सबसे अच्छे और पक्के दोस्त, भला हज़रत इब्राहीम ने ऐसा क्या काम किया था कि वो अल्लाह के इतने अच्छे दोस्त बन गए थे? अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सारी जगहों पे हज़रत इब्राहीम की हमें कहानी सुनाई है। आगे चल के इंशाअल्लाह ताला हम तमाम कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता सुनेंगे। मगर सूरत बकरा में पहले सिपारे में जो उनकी कहानी मौजूद है उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि इब्राहीम जो थे वो हर इम्तिहान में बिल्कुल पास हो गए। 100% नंबर उन्होंने हासिल किए, 100%। जो भी हमने उनको करने को कहा वो उन्होंने किया। और फिर अल्लाह ताला ने कहा चूँकि आप मेरे इतने प्यारे दोस्त हैं और आपने सारे काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल किए हैं, इसलिए मैं आपको सारी दुनिया के लोगों का इमाम बनाऊंगा। और सारी दुनिया के लोगों का जब इमाम बनाना था तो सुनते हैं कि फिर क्या हुआ। ये तो आप जानते ही हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके छोटे से बेटे थे हज़रत इस्माइल, वो जब पैदा हुए थे तो हज़रत इब्राहीम उनको छोड़ के चले गए थे एक वादी में। उस वादी का नाम था मक्का। और फिर उससे मिलने के लिए कभी कभी तशरीफ़ लाते रहते थे। हज़रत इस्माइल जो थे वो जवान हो गए, उनकी शादी हो गई, वक्त गुज़रता गया और मक्का की आबादी बढ़ती गई। पहले तो वहाँ कोई रहता ही नहीं था, यहाँ तक कि बहुत बड़ा कस्बा बन गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र जब 30 बरस की हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस काम के लिए मक्का तशरीफ़ लाए जिसकी खातिर उन्होंने अपनी बीवी और प्यारे से बेटे को पानी और सब्ज़े के बग़ैर इस वीरान जगह में ला बसाया था। क्यों ला बसाया था? अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि आप अपनी बीवी और बेटे को ना यहाँ पे छोड़ दीजिए।
جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے، گھاس بھی نہیں ہے، بس ایک صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بات مان لی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیر بنا رہے تھے جب حضرت ابراہیم اس سے ملنے کے لیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ کھڑے ہو گئے، بہت خوش ہوئے۔ دونوں باپ بیٹے گلے ملے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے عرض کیا، آپ کے رب نے جس کام کا حکم دیا ہے وہ ضرور کیجیے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، تم اس میں میری مدد کرو گے؟ جی ہاں ابا جان، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قریب کی ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اللہ نے مجھے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ جگہ اپنے ارد گرد کی زمین سے کچھ اونچی تھی۔ اب کیا ہوا کہ دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل قریبی پہاڑی سے پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر جوڑتے جاتے تھے۔ ایک دیوار میں ایک تھوڑی سی جگہ خالی رہ گئی۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے کہا کہ آپ جا کے دیکھنا، کوئی ایسا پتھر ڈھونڈ کے لاؤ جو اس جگہ پہ اچھی طرح سے آ جائے۔ حضرت اسماعیل ڈھونڈ رہے تھے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور انہیں ایک سفید پتھر دیا جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ اب تو وہ کالے رنگ کا ہے، بتاؤں گی میں آپ کو کالا کیوں ہے وہ۔ حضرت جبرائیل نے ان کو دیا تھا تو وہ سفید رنگ کا پتھر تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس جگہ پہ جا کے یہ پتھر رکھ دیجئے، یہ جنت سے آیا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل بڑے خوش ہوئے، دوڑے اپنے ابا جان کے پاس گئے اور کہا، یہ دیکھیے مجھے یہ پتھر ملا ہے۔ انہوں نے اس خالی جگہ پہ وہ پتھر رکھ دیا جس کا نام حجر اسود ہے۔ اسود تو کالے کو کہتے ہیں نا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب یہ جنت سے آیا تھا نا پتھر، تو یہ سفید رنگ کا تھا، بالکل صاف ستھرا چمکیلا۔ اور سب لوگ تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں یا آپ نے دیکھا ہے ٹی وی میں کہ اگر کوئی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس پتھر کو چومتے ہیں، جنت سے آیا ہوا ہے نا پتھر، اور پیارے نبی بھی چومتے تھے۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں نے اس کے اوپر ہاتھ لگا کے اور اس کو چوم کے جو لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں نا، برے کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پتھر کالا ہو گیا ہے، تو اس لیے اس کا نام ہی حجر اسود ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت ہی برکت اور عزت والا ہے۔ جب دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ وہاں سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، تو اب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک بڑا پتھر لا کر دیوار کے ساتھ رکھ دو۔ وہ اونچا پتھر جو تھا، حضرت ابراہیم نے اس پر کھڑے ہو کر باقی کام پورا کیا، اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان جم گئے۔ وہ پتھر ایسا تھا کہ حضرت ابراہیم کو جتنا اونچا ہونا ہوتا تھا نا، وہ پتھر اتنا اونچا ہو جاتا تھا، ایک لفٹ کی طرح بن گیا تھا، سیڑھی کی طرح۔ اور اس پتھر کے اوپر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان تھے وہ آج تک موجود ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ اور جو بھی مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں وہ اس کے قریب جو ہے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ ساتھ دعا بھی کرتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ہمیں قرآن میں بتائی ہے۔ وہ کہتے تھے، اے ہمارے رب، ہماری اس کوشش کو قبول فرما، تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ تھا۔ اے ہمارے رب، ہم کو اپنا فرما برداری کرنے والا بنا، ہمارے بچوں میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بھی بتا کہ ہم تیری عبادت کیسے کر سکیں۔ ہم پر مہربانی کی نظر رکھ، تو بڑا بخشنے اور مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں سے، انہی کی قوم سے ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق درست کرے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی قوت اور حکمت والا ہے۔
اس دعا میں جس رسول کے بھیجنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں کچے فرش کی عمارت تیار ہو گئی۔ اس عمارت کا نام خانہ کعبہ، بیت اللہ اور مسجد حرام رکھ دیا گیا۔ مسجد حرام کا مطلب ہے بہت ہی عزت احترام والی مسجد۔ اس کو اللہ کا گھر اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رہنے کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم تھوڑی ہے جو ان کو رہنے کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ تو عرش کے اوپر ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص جگہ پر بنانے کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خاص طور پر حکم دیا تاکہ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز بن جائے اور وہ اس میں آ کر عبادت کریں۔ اب سب مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ایک مرکز ہے۔ جب سب نماز پڑھتے ہیں تو اس کی طرف رخ کرتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں تو اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور اگر حج کرنا ہو یا عمرہ کرنا ہو یا طواف کرنا ہو تو وہیں پہ ہی جا کے کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ یہاں پہ کوئی برا کام نہ ہو، یہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہاں پہ کوئی چوری نہ ہو، یہاں پہ کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو کہ یہاں لوگ آئیں، پیدل آئیں، سواریوں پر آئیں، کوئی جہاز پہ آئے، کوئی گاڑی پہ آئے، کوئی گھوڑے پہ آئے، کوئی اونٹ پہ آئے، دور سے بھی آئیں، نزدیک سے بھی آئیں، اور وہ یہاں آ کر دیکھیں کہ ان کے لیے کیسے کیسے فائدے رکھے گئے ہیں، اور وہاں پہ اللہ کے نام پہ قربانی کریں، خود بھی کھائیں اور غریبوں محتاجوں کو بھی کھلائیں۔ اب حج جو تھا وہ اسلام کا بنیادی رکن قرار پایا۔ جانتے ہیں نا اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5واں رکن کون سا ہے؟ حج۔ اور اس کی قبولیت کے لیے کیا کرنا تھا؟ قربانی بھی کرنی تھی، طواف بھی کرنا تھا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 پھیرے بھی لگانے تھے۔ 7 پھیرے کیوں لگانے تھے یہ میں آپ کو بعد میں کہانی میں سناؤں گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ساری دنیا والوں کے لیے ایک ہدایت کا مرکز بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ہو سکتا ہے میری اولاد کو بھی گمراہ کر دے۔ جو کوئی میرے طریقے پر چلے گا وہ میرا ہے، اور جو کوئی میرے طریقے سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ معاف کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ پروردگار میں نے یہاں پانی اور سبزے کے بغیر اجاڑ وادی میں اپنی اولاد کے لیے ایک اولاد کے ایک حصے کو آپ کی عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اللہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ نماز قائم کریں۔ آپ لوگوں کے دلوں میں ایسا شوق ڈال دیجئے کہ وہ اس طرف کھنچ کر آئیں، اور جب لوگ یہاں پہ آئیں تو انہیں کھانے کو پھل دیجئے تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کرنے والا بنے۔ ننھے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی سب دعائیں قبول کر لیں۔ بھلا کیوں قبول کر لیں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم ان کے پکے اچھے دوست جو تھے، جو اللہ تعالیٰ کہتا تھا وہ کر گزرتے تھے۔ آج مکہ ایک بہت بڑا شہر ہے، دنیا کی ہر نعمت وہاں موجود ہے۔ 4000 سال سے اب تک لاکھوں لوگ ہر سال حج کے لیے اور عمرے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، اور قیامت تک پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر ہوں۔ مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم بھی اللہ کا سچا دین اسلام لے کر آئے تھے، اور میں بھی یہی دین لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی شان کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم ہر نماز میں جو درود شریف پڑھتے ہیں اس میں رسول پاک کے نام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام لیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کتنے پیارے دوست تھے اللہ تعالیٰ کے، اور یہ دوستی کیسے ہوئی تھی؟
صرف اس لیے ہوئی تھی کہ وہ بغیر کوئی بات کیے، بغیر کوئی بحث کی ساری اللہ تعالیٰ کی بات مانتے تھے، اور پھر خوش بھی رہتے تھے، شکایت نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کیوں کہہ دیا کہ میں اپنے چھوٹے سے بچے کو وہاں پہ چھوڑ کے آؤں۔ وہ خوش رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بنائے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ، اور ہماری یہ کہانی ہوگی انشاءاللہ دوسرے سپارے سے۔ حضرت ابراہیم کی اس کہانی کے ساتھ ہمارے پہلے سپارے کی کہانیاں پہنچیں اپنے اختتام کو۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔